अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एसएफटी प्रोग्राम आज का सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा अब्दुल मोइद। आप सबको एक नई वीडियो में खुशामदीद कहेंगे। आज की वीडियो अपनी ही नौयत में एक बड़ी मुख्तलिफ और मुनफरद वीडियो है। वो इसलिए कि आज की वीडियो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है और दोनों हिस्से बड़े ही खूबसूरत गुफ्तगू पर मुश्तमिल होंगे। और इस गुफ्तगू में हमारे साथ मौजूद होंगे, आपको जो नज़र आएगी शख्सियत पाकिस्तान का एक नामवर और मशहूर नाम, और बिल्कुल लिखने में, शायरी में और उसके बाद अदाकारी में अपना नाम पैदा किया। और बिल्कुल उनकी गुफ्तगू आप सोशल मीडिया पर मुलाहिजा करते हैं। और सबसे बेहतरीन बात कि अभी हाल ही में फेमस होने वाला ड्रामा परीज़ाद, जिसमें आपको उनका किरदार नजर आया और बेहतरीन अदाकारी पर लोगों ने बड़ा पसंद भी किया इस किरदार को। और उन्हीं की आमद हुई सियालकोट में, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में एक तकरीब मुनक्किद की गई। उस तकरीब में क्या क्या हुआ आज आप इस वीडियो में मुलाहिजा कर सकेंगे। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, जिनका था इंतज़ार और बिल्कुल मज़ीद मैं ख़ाइल नहीं रहना चाहूँगा। और सर जैसे कि उनका बड़ा बेहतरीन तारुफ़ करवा चुके हैं, उनके तमाम काम को आपके सामने पेश भी कर चुके हैं। मैं भी उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि वो शख्सियत जिन्होंने लिखा तो अल्फाज में रूह फूंकती, ड्रामाई किरदार निभाया तो अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से नाज़रीन के अज़हान व क़लूब में घर कर लिया। सोशल मीडिया पर गुफ्तगू की तो मोहब्बत और अमन का पैगाम आम किया, जिसके गवाह मैं और आप भी हैं। मैं तेरा नाम ना लूं फिर भी लोग पहचाने, मैं तेरा नाम ना लूं फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ बहार की हैं। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए इफ्तिखार अहमद उस्मानी साहब। मैं चाहूँगा कि सर आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और आज की इस वर्कशॉप का बाकायदा आगाज है। भरपूर तालियां होनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज़ो अकारिब, मैं हूँ इफ्तिखार फ़ी प्यारी पाकिस्तान के शहर इकबाल सियालकोट से। बच्चों, आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ा, लेट हो गया, मैं उसके लिए माफ़ी का खास्तगार हूँ। और मुझे कहा गया था कुछ स्क्रिप्ट राइटिंग के हवाले से हम कुछ बात करेंगे, तो क्योंकि मैं पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, एक को कम कर दें। तो मैं ये चाहूँगा कि मुख्तसर से वक्त में जो कुछ बेहतर, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर तो मैराथन सेशंस और मीटिंग्स की ज़रूरत होती हैं, लेकिन कुछ बुनियादी चीज़ें अगर आप समझ लेंगे तो वो ज़िंदगी में बहुत काम आएंगी आपके। आप हेलो, स्पीकर के पास आइए, ऑडियो नहीं आएगी। अच्छा बच्चों, एक बात याद रखिएगा कि आप में से वो बच्चे, यार ये एक को कम करें सर, बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ उससे। वो बच्चे जो YBG काश्तकारी जानते हैं, वो इस बात को ज़रूर समझेंगे कि खेत जिससे हमने फसल लेनी होती है, पहले उसकी जड़ी बूटियाँ निकाली जाती हैं, फिर पत्थर निकाले जाते हैं, फिर उसके अंदर हल चलाया जाता है, सुहागा फेरा जाता है, फिर एक वक्त ऐसा आता है जब पैली तैयार हो जाती है, तो फिर आप जो बीज बोएं वो उग जाता है। तो इंसानी जहन की जो पहली है, इसकी बुआई से पहले उसके पत्थर कंकर निकालने और उसमें से जड़ी बूटियां निकालनी और हल चलाना और फिर उसको तैयार करना कि उस दिमाग में आप बोने क्या जा रहे हैं। तो इंसानी जहन जब इस जगह पे, इस नहज पे पहुंच जाता है, तो फिर आप इंजीनियर बन जाएं, आप डॉक्टर बन जाएं, आप राइटर बने, आप साइंटिस्ट बने, आपका दिमाग कबूल करता है और वो आपके दिमाग की जो ज़मीन है वो हर बीज को उगा देती है। तो सबसे पहले इंसान को इंसान होना बड़ा ज़रूरी है। हज़रत इकबाल फरमाते हैं कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा।
آپ کے علم کی یا آپ کی زندگی کی جو ابتدا ہے وہ انسان سے محبت ہے، اللہ کے بندوں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے۔ اگر آپ، جو بابا جی اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے، صاحب حال ہو جائیں، جو اللہ نے دے رکھا ہے اس پر راضی ہونا سیکھ لیں، تو یہ آپ کی زندگی میں ایک بڑی خوشگوار تبدیلی لے کر آئے گا۔ مثبت سوچنا، مثبت بات کرنا اور پر امید رہنا کسی بھی انسانی دماغ کی بقا کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر یہ کوالٹیز آپ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو پھر اگلا سٹیپ آتا ہے، وہ ہے غصہ۔ یہ بڑا پیڑا ہوتا ہے، اینو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ میں ابھی ستمبر میں جب اسلام آباد میں پری ذات کی ریکارڈنگ پر تھا تو انہوں نے وومن یونیورسٹی تھی، انہوں نے مجھے بلایا کہ جی اگر کسی دن ٹائم ہے تو آپ آ جائیں، تو میں وہاں چلا گیا۔ جب میں وہاں گیا تو اب میں اس میں رہ رہا تھا، گیسٹ ہاؤس میں، تو وہاں میری بیگم صاحبہ تو تھی نہیں، تو میرے کپڑوں پر جب میں استری کرنے لگا تو ایک داغ تھا یہاں، تو میں وہ پہن کے چلا گیا۔ میرے ساتھ میرے بیٹے تھے علی اور عیسیٰ۔ جب وہاں گئے تو یونیورسٹی میں تو میرے بیٹے نے میرے کان میں آ کے کہا، کہتا بابا جی آپ کی شرٹ پہ داغ لگا ہوا ہے۔ تو میں نے وہاں سب بچیوں کو بتایا، میں نے کہا یار میں نے ابھی دیکھا یہ داغ لگا ہوا ہے، تو شکر ہے کپڑوں پہ ہے، میرے کردار پہ نہیں ہے۔ زندگی میں نکل جائیں ان باتوں سے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں یا لوگ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور اس منزل کو اچیو کرنے کے لیے اس کی طرف چل پڑیں۔ لکھنے کے لیے بابا جی اشفاق صاحب کے پاس جب بھی کوئی آتا تھا تو بابا جی اس کو ایک بات کہتے تھے، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، وہ کہتے تھے کاکا جی لکھنا ہے نا تو پہلے پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ وہ چاہے آپ پی ڈی ایف پڑھیں، چاہے ہارڈ کاپی پڑھیں، اور ہر طرح کا ادب پڑھیں۔ زندگی میں ہر جگہ حدود و قیود ہیں اور ہونی چاہیے، یہاں نہیں ہونی چاہیے۔ وہ برین کبھی کچھ اچھا پروڈیوس نہیں کر سکتا۔ کبھی آپ نے کوئی کھیت دیکھا ہے؟ وہ کہے یار میں تے صرف مونجی لاؤ، میرے تے گندم نہیں لانی، گنا نہیں لانا، کماد نہیں لانی، ایسا نہیں ہوتا۔ تو انسانی دماغ میں اگر آپ کے باؤنڈریز رہیں گی، آپ کبھی بھی اچھا ادب تخلیق نہیں کر سکیں گے۔ اسکرپٹ رائٹنگ کی ٹیکنیکس میرا خیال ہے شاید 2 سے 3 گھنٹے میں آپ سیکھ سکتے ہیں، لیکن لکھنا کی یہ جاننے کے لیے مجھے یہ کتاب چھاپنے میں نے 50 سال کی عمر میں یہ کتاب چھاپی ہے، چکڑ چھولے۔ اسیر صاحب مجھے کہا کرتے تھے، اشفاق صاحب کے بیٹے ہیں، کہ یار تو کمپائل کر کے لیا اپنی کتاب، میں بانو ماجی کولوں فلیپ لکھاواں گا۔ تو میں کہندا سی اسیر صاحب میں اس قابل نہیں گا کہ بانو کسیا میری کتاب دا فلیپ لکھے۔ بانو کسیا کے مرنے کے بعد یہ کتاب لکھی ہے میں نے، مطلب کمپائل کیا ہے۔ جرت نہیں ہوتی تھی یار میں کتاب لکھاں، میری کی اوقات ہے۔ زندگی میں ایک اصول اور سیکھیے گا کہ بھگت کبیر نے کہا تھا کہ میں برے کو ڈھونڈن نکلا، برا ملا نہ کوئی، جب میں جھانکا آپ نے اندر، مجھ سے برا نہ کوئی۔ یہ جو نفس ہے، یہ جس کو ہم ابلیس بھی کہتے ہیں، شیطان بھی کہتے ہیں، یہ بڑی شدت کے ساتھ وار کرتا ہے ہم پہ۔ آج میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کیا ہے، وہ دیکھیے گا میرے پیج پہ۔ مجھے ایک بچے کی کال آئی منڈی بہاؤدین سے، مجھے کہتا سر جی مجھے میری دادرسی کریں، میری دلجوئی کریں، نہیں تو یہ انزائٹی اور ڈپریشن میری جان لے لے گا۔ میں کہا کی ہے تینوں؟ کہندا جی میں گناہ کر بیٹھا ہوں۔ میں کہا پھر؟ کہندا تسی پوچھو گے نہیں کیڑا گناہ؟ میں کہا کاکا مینوں پتہ ہے میں تیری عمر چوں لنگھیا ہاں، میں انسان ہاں، فرشتہ نہیں، اگلی گل کر۔ کہندا جی میں اللہ کولوں معافی منگی۔ میں کہا بس ٹھیک ہے۔ کہندا نہیں جی مینوں لگدا میرا رب مینوں معاف نہیں کرے گا۔ میں کہا کاکا تو کیویں سوچ لیا؟ کہندا جی میرا ایک دوست مینوں کہندا ہے روزانہ رو رو کے معافی منگو تو پھر کدی جا کے معافی ہوئے گی۔ میں کہا یار تیرا دوست نیانے والیاں گلاں کردا ہے۔ میں نے کہا اگر آپ کے پاس
500 रुपये हों, आप बाप के खर्चे पे पलते हैं, इजाफी 500 रुपये आपकी जेब में हैं, और एक शख्स या एक औरत आपके पास आए और आपको आकर ये कहे कि जी अल्लाह के वास्ते, खुदा का वास्ता मुझे खाना खिला दो, तो आप क्या कहेंगे कि 2 घंटे यही कहती रहे, मैं फिर खवावांगा? कहता नहीं जी, मैं तो उसे पहली बारी कहते उसको ले जाऊंगा, खाना खिलाऊंगा और शायद 100-200 रुपये भी दूंगा। मैं कहा काका तू बंदा हो के 500 रुपया जेब छुपा के दोबारा उसको नहीं कह रहा कि ये माफ़ी या ये सवाल दोहराओ, तो वो जो कुल कायनात का मालिक है, उसके ख़जाने जो लामहदूद हैं, उसमें सबसे लामहदूद चीज़ माफ़ी है। तो बेटा वो किन्नी क देर लाएगा तेनू माफ़ करन च? तो फिर हसन लग पिया, कहता हाँ जी गल तो तुसी ठीक की है। हमारी शायद कहीं मेरी ये कमाईगी होती है कि पहले मैं बड़े छोटे लेवल पे अपने किसी उस्ताद के बारे में, किसी दोस्त के बारे में सोचता हूँ और फिर उसको एक मकाम देता हूँ। अब मैंने छोटा सोचा था तो मेरा दोस्त भी छोटा हो गया, मेरा उस्ताद भी छोटा हो गया, तो उस छोटे दिमाग से जब मैं बड़े अल्लाह को सोचूंगा तो यकीनन मैं उसका वो कद तो नहीं पा सकूंगा या उसका वो दर्जा, उस हस्ती का मकाम पा सकूंगा। खुला सोचें, सोचने के ऊपर कोई कतगन नहीं है, ना सज़ा है, सज़ा है अमल पे। अगर मैं कुछ गलत करूं तो ख्यालात का आना, और इसी ख्यालात की उधेड़ बुन के साथ आप स्क्रिप्ट लिखना सीख जाएंगे, आप फिल्म लिखना सीख जाएंगे, आप नावल अफसाना लिखना सीख जाएंगे। बहुत सारे जो लोग यहाँ बैठे हुए उनमें और मुझ में जो फ़र्क है वो सिर्फ इतना है कि वो सोच सकते हैं, बयान नहीं कर सकते। मैं बयान भी कर सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, और कोई फ़र्क नहीं है। शायद मेरे से बहुत बेहतर सोचने वाले यहाँ बैठे हों, लेकिन शायद एक्सप्रेस ना कर सकते हो। तो स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए याद रखिएगा कि जब भी लिखने बैठें, मैं फिर कहता हूँ कि मैं दोबारा कभी आऊँगा 3 घंटे में आपको टेक्निक्स बता दूंगा, लेकिन है जानना कि लिखना की है बड़ा औखा पैंडा है। मुझे कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स लिखने का मौका मिला जो पंजाब की रिवायात नहीं थी, कुछ ऐसी ख़वातीन के ख़िलाफ़ रस्में हैं जो पंजाब की नहीं हैं, लेकिन मुझे कहा गया कि पंजाब के पस मंज़र में ये आप ड्रामा लिखें। तो मैंने उस वक्त मैं 15 लाख रुपए लेता था सीरियल का, तो मैंने इनकार कर दिया था। मैं कहनी यार ये पैसे नहीं चाहिए, ये रस्म पंजाब की नहीं है। बाबा जी इशफाक साहब कहते सन, काका जो लैन लगा है वेख लई मुल की भरंडे हैं। जिंदगी में याद रखिएगा कि पहली लालच को ठोकर मारने वाले हमेशा कामयाब होते हैं, और लालच की ये आदत होती है कि पहली, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, चौथी, और फिर गले 'च फा पै जाता है। तो बच्चों, स्क्रिप्ट राइटिंग के हवाले से मैंने बड़ी बुनियादी आपको बात बताई है। मैंने 50 साल पढ़ा फिर लिखा, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि आपको कम से कम 5 साल तो पढ़ना चाहिए ना, अगर आप कुछ लिखना चाहें। और कुछ भी पढ़ें, कन्हैया लाल कपूर पढ़ें, मुंशी प्रेमचंद पढ़ें, अशफाक अहमद पढ़ें, क्या कहते हैं, डॉक्टर अनवर सजाद पढ़ें, जो किताब मिलती है पढ़ें। मैं जब भी थिएटर करने इंडिया जाता था, अमीर तो खैर मैं अब भी नहीं हूँ, लेकिन उस वक्त मैं बहुत गरीब आदमी था, तो मैं 15,000 रुपये, 2003, 4, 5 की बात है, 15-15, 20-20 हज़ार उधार लेकर जाता था, और वहाँ से सिर्फ किताबें ख़रीद के लाता था। ये जो आप बादशाही मस्जिद देखते हैं दिल्ली की, इसके नीचे उर्दू बाज़ार है, मार्केट है, मैं वहाँ से किताबें ख़रीदा करता था। बड़ा अजीब दौर होता था, ख्वाहिशात अंदर जन्म लेती थी। पिज़्ज़ा की दुकान के आगे से गुजर तो सकता था लेकिन खा नहीं सकता था, लेकिन किताब लिया करता था। मैं अपने मुफलिसी के, शदीद मुफलिसी के दौर में 1500 रुपये महीने की किताबें ख़रीदता था। मेरी बीवी कई दफ़ा कहती थी कि क्या करते हैं आप? आज मैं उससे कहता हूँ ए सारे पैसे उत्थों ही आते हैं जेड़ा पढ़िया सी ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ लिखीदा है। तो आप याद रखिएगा कि आप ज़रूर लिखेंगे, लेकिन अगर आप बाइस्ड हैं, अगर आपके दिल में नफ़रत है किसी तबके के लिए, किसी मकतब फ़िक्र के लिए, किसी कास्ट के लिए,
آپ کبھی اچھے رائٹر نہیں بن سکتے, کیونکہ آپ اس کے اندر گھس جائیں گے, تسی آپ ہو گے, پھر تسی چنگا سکرپٹ نہیں لکھو گے یا چنگا کالم نہیں لکھو گے, اچھا ادب تخلیق نہیں کر سکتے آپ. لیکن ایک وہ شخص جو بالکل صاف دل ہے, بڑا پازیٹیو سوچتا ہے اور پر امید رہتا ہے, وہ ہمیشہ اچھا ادب تخلیق کرے گا. ابھی میں نے 4 دن پہلے ایک ویڈیو بنائی, پچھلے 1.5 مہینے سے میں ڈینگی میں تھا, اور اسی ڈینگی میں اسلام آباد گیا پری ذات کی ریکارڈنگ کے لیے, اسی ڈینگی میں ڈرائیو کر کے کراچی گیا, لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا. اس ویڈیو کے درمیان میں جب بھی پاکستان میچ جیتتا تھا تو میں ایک ڈانس کا ویڈیو ڈالتا تھا, اور اس کے بعد 2 گھنٹے میری سانس بحال نہیں ہوتی تھی, لیکن میں نے بتایا کسی کو نہیں کہ یار میں بیمار ہوں. میرے چاہنے والوں کو یہی لگے یار ہے ہنسلے ہنستا رہتا ہے, وہ مسکرانا رہتا ہے. یہ جو میرا پیج فلورش ہوا کیوں ہوا؟ پچھلے سال پینڈیمک کے اندر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہر بندہ لگتا ہے اس کو مجھے کرونا ہو گیا, تو میں نے ویڈیو بنانی شروع کی کہ یار بغیر ماسک کے ایک بندہ پارک کے اندر واک کرتا ہے اور ایک چھوٹا سا پیغام دیتا ہے مثبت, کیونکہ گھروں میں لوگوں نے ماسک لگا لیے تھے, گھروں میں ایک دوسرے کے پاس نہیں بیٹھ رہے تھے. نیک نیتی سے کیا تھا. 10 سال میں شوبز میں ہونے کے باوجود میرا پیج 37,000 پہ گیا تھا, آج 6 لاکھ کراس کر گیا. ریزن, وجہ پازیٹیوٹی, نیک مقصد. ہندو ایک میتھولوجی ہے, وہ شاہ رخ خان نے ایک فلم میں بھی کہا تھا کہ جب کوئی محبت کرتا ہے تو پوری کائنات اس کو اس سے جوڑتی ہے. تو کوئی بھی جو نیک کام کرتے ہیں آپ, کوئی بھی بیڑا اٹھا لیں آپ, پوری کائنات آپ کو سپورٹ کرے گی, کائنات کی انرجیز آپ کے ساتھ آ جائیں گی. لیکن بدبختی یہ ہے کہ جب آپ برائی کا بھی ارادہ کر لیں تو پھر ساری شیطانی طاقتیں بھی آ جاتی ہیں اور وہ آپ کو اس طرف لے جاتی ہیں. تو ایک اچھا رائٹر ہمیشہ مثبت رہتا ہے. اب میں پریشان ہاں تو میں قوم نو کی دسنا ہے, میں کیویں کڈاں گا تانوں پریشانی چوں, میں تو آپ پریشان ہاں. مجھے پرابلم ہے کہ یار میرا رنگ بڑا خراب ہے, یا مجھے پرابلم ہے یار میں تو گنجا, تو میرے یہ المیے جب ختم نہیں ہونے تو میرا قلم کیا اگلے گا. لیکن جب میں صاحب حال رہوں گا اور میں اللہ کی عنایات پر شکر گزار رہوں گا تو پھر میرے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی, میرے اندر انزائٹی نہیں ہوگی, اور جب انزائٹی نہیں ہوگی تو خوشی ہوگی. اور خوشی میں جب میں کوئی بھی کریکٹر بناؤں گا, ماں کا, باپ کا, انسپیکٹر کا, ساس کا, انصاف کروں گا اس کے ساتھ. آپ یاد رکھیے گا کہ یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ اسکرپٹ آپ کب لکھیں گے اور کیسے لکھیں گے. اس انزائٹی کے ہاتھوں, اس ابلیس اور اس نفس کے ہاتھوں اپنے رشتے خراب کر لیتے ہیں, باپ سے, ماں سے, شوہر سے, بیوی سے. اس کتاب میں چکر چھولے میں نے داسی کے نام سے ایک خراج تحسین پیش کیا اپنی بیوی کو. لکھتے ہوئے بھی رویا تھا اور کبھی بھی اس کو پڑھ نہیں سکتا میں. وجہ یہ ہے کہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں. میں جب پہلی بار لندن سے اور 27 شہر UK کے گھوم کے آیا, اس کتاب کی تقریب تھی وہاں, تو مجھے میرے بڑے بیٹے نے شرارتاً پوچھا, کہندا سر, وہ مجھے کبھی سر کہتا ہے, کبھی باس کہتا ہے, کبھی کچھ کہتا ہے, کہتا سر کوئی گوری پسند آئی؟ میں کہا یار تیری ماں نے محبت میں ایسا جگڑ رکھا ہے, اب کچھ نظر نہیں آتا مجھے اس کے علاوہ. بانو آپا کی ایک تقریب ہو رہی تھی, نشست ہفتہ وار ہوتی تھی, تو وہاں ایک عورت آئی, 55 سال اس کی عمر تھی, اور اس نے آگے کہا کہ آپا جی میرا شوہر بہت برا ہے اور بڑا گھٹیا حرکتیں کرتا ہے, شراب پیتا ہے, جوا کھیلتا ہے. تو بانو قدسیہ نے ایک جملہ کہا تھا اسے, غور کیجئے گا. بانو قدسیہ نے کہا تھا, کاکی تیرا پیار اینا کٹ گیا ہے کہ تینوں اپنے بندے دیاں خامیاں دسن لگ پئیاں نے. دوست میں, رشتے میں, ٹیچر میں, اسٹوڈنٹ میں
خامی نظر آ رہی ہے تو پھر آپ دوست نہیں ہیں, آپ میاں بیوی بھی نہیں ہیں, آپ کچھ اور ہیں, آپ مطلب کے پیر ہیں. برائی کتنے دستی ہے. بابے کہتے تھے, اشفاق صاحب مجھے کہتے کاکا جدو ویکھو اچھائی ویکھو, برائی نہیں تکنی کدی. اور آپ یقین کریں اس سب کچھ کرنے کے بعد آپ کی ایک خوشی سے ملاقات ہو جائے گی, آپ خوش رہنا سیکھ لیں گے اور پھر آپ میری طرح مسکراتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ رزق بھی دیتا رہے گا اور آپ شاید میری طرح جس طرح میں دنیا میں گھومتا ہوں آپ گھومتے پھریں. میں آپ کو بتاؤں میں بڑا غریب آدمی ہوں آج بھی, میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوں. میں آج سے 10 سال پہلے تک یامہا میں پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں رکھتا تھا. 17 تاریخ کے بعد 25 تاریخ کے بعد ادھار لینا پڑتا تھا, لیکن میں اس وقت بھی کبھی نہیں گھبرایا تھا کیونکہ میری بیوی اور میں ہر 31 دسمبر کی رات کو پڑتا لگاتے تھے اور سوچتے تھے یار ہمارے پاس کمی کیا ہے, تو ایک ہی جواب ملتا تھا تھوڑے سے پیسے کی کمی ہے, باقی تو سب کچھ ہے. امی ابا بچے اولاد میاں بیوی محبت پیار. اور ایک چھوٹی سی کمی ہماری زندگی میں ہوتی ہے, کٹ نمبر آ گیا کی ہو گیا یار, یہ نمبر تو آپ کے کام ہی نہیں آنے. اگے تک پتی جی سس بیٹھی ہوندی جڑی کہندی میں نہیں جانا, میں بھی جاواں گی مری دے نال, اے ہر ویلے اپنی ماں نوں گلاں کردی رہندی. تو یہ ہونا ہے. تو اس لیے یہ ڈگری میں کچھ کم نمبر لے لینا کچھ زیادہ لے لینا اس سے فرق نہیں پڑتا. بات یہ ہے کہ کیا آپ جی رہے ہیں. میں ہمیشہ ایک کوشش کرتا ہوں کہ یار آپ جینا شروع کریں, آپ سیٹی بجائیں اور سیٹی بجا کے بول بھیا آل از ویل والی بات ہے. محبت کرنا سیکھیں اللہ کے بندوں سے, کسی کو روٹی کھلا دیں, کسی کی چپ کر کے فیس دے دیں. یہی سارے اسکرپٹ بن جائیں گے آپ کے آگے چل کے. میرے ساتھ کیا ہوتا ہے, میں کہیں جاتا ہوں, وہ جو چکر چھولے جو میرا مشہور ہوا ہے وہ کیا ہوا تھا, ابا جی نے صبح فرمائش کی, میں اس کے پاس گیا ہوں, اس چنے آنے میں دیر تھی اور میں یہ ڈر رہا تھا کہ یار میرا کوئی بھائی نہ اٹھ جائے اور میرے ابا جی اس سے چنے منگوا لیں اور نیکی میرے ہاتھ سے نکل جائے. یہی تو کانٹینٹ تھا اور کیا تھا اس کے اندر. آپ بیان کرنا سیکھ جاتے ہیں جس نظر سے, کیونکہ نظر ایک ہے آپ کے پاس اور سوچ بھی ایک ہے. آپ اگر برائی کو فوکس کریں گے تو اچھائی کیسے نظر آئے گی. میرا منہ تو آپ کی طرف ہے تو میں قائد کی تصویر تو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ میرا منہ اس طرف ہے. منہ اس طرف کیجئے. آپ یقین کریں کہ صرف اینگل بدلنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی. آپ بڑے خوبصورت رائٹر بن جائیں گے. آپ جو بننا چاہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ بن جائیں گے, دیر سے سویر سے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں میری طرح وہ تکلیفیں آپ نہ برداشت کریں جو میں اذیتیں لیا کرتا تھا. میں بہت صابر آدمی نہیں تھا. اشفاق صاحب کے ملنے سے پہلے, بابا جی کے ملنے کے بعد پھر مجھے سمجھ آنا شروع ہو کہ میں کہا نہیں یار رہتے کم ہی کچھ ہو رہے. خواب دیکھیے, اس کے لیے تگودو کیجئے, ٹائم فریم کبھی مقرر نہ کیجئے گا. یہ وہ کرتا ہے. میں اکثر سوچتا ہوں کہ جو شہرت آج میرے پاس ہے, میں شوبز میں دیکھیں آپ میں سے وہ لوگ جو ایکٹنگ میں آئیں گے یا اسکرپٹ رائٹنگ میں ڈائریکشن میں فلم بنائیں گے, یہ وہ لوگ ہیں, اعتراف نہ کیجئے گا وقت کروائے گا, یہ وہ لوگ ہیں جن کو خود نمائی کا شوق ہے. مجھے بڑا شوق تھا خود نمائی کا. میں بڑا خوبصورت ہوا کرتا تھا. میرے جونی کٹ بال رائل والے فری میں کاٹا کرتے تھے. جب 8 روپے بالوں کی کٹنگ ہوتی تھی تو مجھ سے پیسے نہیں لیتے تھے. میں اس وقت چاہتا تھا پہچانا جاؤں. میں ایک چھوٹا سا رول کرنے کے بعد مری چلا جاتا تھا, 140 روپے کا ٹکٹ لے کے تے سائرہ جا کے مری پھردا سی تے دیکھدا سی یار کو پہچان ہی نہیں رہا. تو اگر کوئی آیا بھی تو آ کے اس نے کہا یار راتی تانوں ویکھیا وہ اتنا چھوٹا رول کیوں کیتا تسی. اور آپ یقین کریں کہ جب گھر نہیں چلا اور بات فاقوں تک آ گئی تو ہم اب بابا جی کے کہنے پہ لکھنے لگ گئے. اور لکھنے کے بعد جب کاشم نثار, اب تو آپ جانتے ہیں ان کو, جن کا یہ ڈر سی جاتی ہے صلہ اور یہ انکار اور یہ سارے ڈرامے, انہوں نے جب میرا پہلا اسکرپٹ لیا 6,000 روپے میں تو میں حیران ہو گیا سی. اور پیسے آندے نے ادھر, کیونکہ ہمیں تو 10 دن کام کرا کے 1,000 روپے ملتا تھا اور اول تو کام ہی نہیں ملتا تھا ایکٹنگ کا. پھر ایک سوال میرے سامنے آیا کہ افتخار افی تمہارا شوق ضروری ہے یا گھر. تو سمجھ ہی آیا نہیں گھر ضروری ہے. وہ خود نمائی والا افی کہیں مر گیا, ختم ہو گیا. آج
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مجھے بالکل شوق نہیں کہ لوگ مجھے پہچانیں. میری بیوی میرے ساتھ شاپنگ پہ نہیں جاتی, وہ کہتی وہ اتنے بندے آ جائیں گے تسی جاؤ. اور اکثر بازاروں میں جب میں کسی مارکیٹ میں ہوتا ہوں تو میں آگے ہوتا ہوں, علی یا عیسیٰ ہوتے ہیں, پیچھے میری بڈھی آنڈی ہوتی ہے, کسی نے نہیں پتا ہوتا, کہتی اگے ہو کے چلو تسی, میں نہیں جانا تہاڈے نال. آپ کی تمام خواہشات اللہ پوری کرے گا, یہ میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں. اللہ پاک آپ کو وہ بھی دے دے گا جس کو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. قرآن میں کہتا ہے کہ ہم تمہیں وہاں سے دیں جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے, لیکن اس جلدی میں کوئی گھاٹے کا سودا نہ کر لیجئے گا, نفس کہیں حاوی نہ کر لیجئے گا. مجھے میرے دوست کہتے ہیں, میں شوبز میں 28-29 سال ہو گئے, دنیا بھر میں جہاں بھی کہیں جاتا ہوں وہاں محفلیں ہوتی ہیں, اور ان محفلوں میں ایک طرف سائڈ پہ میں بیٹھا ہوں تو مجھے کہتے ہیں افتخار سے تسی انج کیوں کر دے ہو. میں کہ یار میں سوچنا وہاں کالج میں سوچا کرتا تھا, جب میں ایم اے کالج میں پڑھتا تھا, کہ یار اگر میں بوڑھا ہوا, زندگی نے اتنی مہلت دی, اور میرے بچوں نے مجھے اور میری بیوی کو ایک نیچے والا کمرہ, کیونکہ ہم سیڑھیاں نہیں چڑھ سکیں گے نا, تو وہ دے دے, اور وہاں ایک کلاک لگا ہو, ایک قرآن پاک ہو, اور 2 جائے نماز ہوں, اور ایک کموٹ لگا ہوا ہو, کیونکہ اس وقت ہم شاید بیٹھ نہیں سکیں گے. تو میں اگر اس وقت اپنی بیوی کو دیکھ کر یہ سوچوں دل میں کہ یار میں نے یہ بھی کیا تھا, میں نے یہ بھی کیا تھا, اینو نہیں پتا, تو میں شاید اس سوچ سے مر جاؤں گا. میں اس وقت میں پچھتانا نہیں چاہتا, میں نے اپنی ساری زندگی کچھ نہیں کیا, ڈرتے ہی رہے ہیں, اور آج سوچتے ہیں یار وہ ڈر کتنا اچھا تھا, وہ خوف جو میرے ساتھ رہا اس نے مجھے بچا لیا. پھر آگے پھر بابوں کی تھپکی مل جاتی ہے, پھر عقل اور شعور آ جاتا ہے, پھر آپ کچھ چیزیں پڑھ بھی لیتے ہیں, پھر آپ کا نظریہ بن جاتا ہے, چیزیں آگے چلتی ہیں. لیکن اس سے پہلے بے وقوفی کے دور بڑا خطرناک دور ہوتا ہے جوانی کا, 25, 26, 30 سال تک کا. ہواؤں سے لڑتے ہیں ہم, چند 1 منٹ تو پہلے کڈ مارنے ہیں. کبھی تھپڑ نہ مار کے دیکھیے گا, اگلے دن دیکھیے گا کہ یونیورسٹی میں لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. میرے ایک دوست کی بیوی نے مجھے کال کی, انہوں نے کہا افی بھائی میرا ہسبینڈ مجھے طلاق دے رہا ہے. میں کہا ہویا کی ہے؟ کہندے جی یہ بےبے نے انہوں کہا کہ ہر ویلے فون تے لگی رہندی ہے, ماں نو ساری گلاں دس دی ہے. تو میں ان کے گھر گیا اور میں نے کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی بس طلاق دینی ہے تے ساڈے گھر دا بیڑا غرق کرتا ہے. میں کہا ہوا کیا؟ کہندے جی ہر گل ماں نو دس دی ہے. میں نے کہا کس کو بتائے؟ کہندے مطلب ماں نو کیوں دا؟ میں کہا نہیں کنوں دسے, دسو ہمسائے نو دسے, کزن نو فون کرے, کنوں دسے؟ میں کہا تانوں ساری زندگی لنگ گئی, تانوں یہی نہیں پتہ لگا کہ ہر کڑی اپنی ماں نو دس دی ہے, اور اس کی ایک بڑی فطری وجہ ہے, اللہ نے رکھی ہوئی ہے. ایک بچی اپنی ماں کے ساتھ 22 سال رہی ہے, وہ خالہ سکینہ نو فون کرے گی؟ کی ہو گیا تانوں یار؟ اور شکر کرو کہ تمہاری بیوی اپنی ماں سے بات کرتی ہے. اس سے آگے جملہ میں روک لیتا ہوں. تو میں نے کہا آپ طلاق نہیں جی طلاق دینی ہے. میں کہا اچھا ایک کام کرتے ہیں, اطلاق نامہ لکھ لیا. میں کہا کل سائن کر دینا, ارادہ تو کر لیا نا, کل سائن کر دینا. کہتے ٹھیک ہے. بڑی مشکل سے مان گئے. اگلے دن میں سویرے اٹھے ہیں 9 بجے, 11 بجے تک فون نہیں ہے. میں فون کیتا, میں کہا ہاں یار وہ میں آ رہے ہیں تے پاپی نو طلاق لکھ کے دے تے میں دے گھر چھٹ کے آواں. کہندا نہیں یار بس وہ ختم ہو گئی گل. میں وہ گھر چلا گیا. میں کہا نہیں تسی طلاق دیو. کہ نہیں وہ گل ہو گئی معافی طلاق. میں کہا نہیں ہوں تسی طلاق دیو. یاد رکھیے گا خربوزے چور کو پھائے نہیں لگانا, برداشت پیدا کیجیے, مسکرا کے بات کیجیے. آپ کی زندگی میں جس شعبے میں آپ ہیں آپ ترقی کر جائیں گے. معاف کرنا سیکھ لیں, مسکرا کے. ایویں کہتا ہوں یار افی صاحب کی چادر کی واہ واہ واہ. یہ چادر سے یاد ہے, یہ چادر میں کیوں رکھتا ہوں, 2003 میں ہم جا رہے تھے ہندوستان پرفارم کر رہے ہیں تھیٹر رفیع پیر گروپ کے ساتھ. تو ہمارا وہ اگر پاٹے خاں آپ میں سے کسی نے ڈرامہ دیکھا وہ میوزک کے اوپر ہوتا ہے. تو مجھے ایک ڈھولی جو ہمارے ساتھ ڈھولی جاتے تھے ملتان کے, اس نے مجھے یہ گفٹ کی تھی. اور اس وقت یہ بڑی مہنگی تھی, کوئی 700-800 کی. تو میں نے اس کو پیسے دینے کی کوشش کی, اس نے نہیں لیا. میں اپنے دل سے لگا کے رکھتا ہوں آج تک اس ڈھولی کی یاد میں. مجھے اس کا نام بھی نہیں یاد, مجھے اس کا نام بھی نہیں یاد. تو اس لیے محبت, پیار,
آخری بات بتا دوں, بابا جی اشفاق صاحب کہا کرتے تھے, کاکا رب کولوں ہر شے منہ چک کے نہیں منگ لئی دی. اللہ سے ہر چیز ایویں منہ اٹھا کے مت مانگ لیا کریں. میں کہا پھر؟ کہندے وہ دے دینا ہوندا ہے. میں کہا پھر؟ کہتے پھر اس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی قباحتیں بھی ساتھ آ جاتی ہیں. بابا جی مر گئے, عرصہ ہو گیا, 10 سال گزر گئے. میں کہا یار بابا جی نے عجیب بات کی تھی, ہر بات آپ کو آج سمجھ نہیں آئے گی. اے جڑی ساڈی بیبے کہندی نا کہ دوسرے گھر جائیں گے تینوں لگ پتا جائے گا, وہ بیچاری صحیح کہہ رہی ہوتی ہے. وقت گزر گیا, میں نے گاڑی خریدی, سیکنڈ ہینڈ گاڑی میں نے خریدی 10 لاکھ روپے کی. میں جا کے گلی میں کھڑی کی ہے تو میرا بھائی آیا, وہ یار عفی بھائی آپ نے لیا؟ یار کیا اچھی گاڑی ہے. کہہ رہا گلی میں نا کھڑی کرنا چوری ہو جائے گی. اچھا. ایک اور صاحب ہے, انہوں نے کہا گلی چ نہ کھلارنا چوری ہو جائے گی. ہمسایا آیا, عفی صاحب کہنے دے لیتی؟ میں کہا 10 لاکھ روپے دی. یار کیا آپ کنچا پیس ہے, وہ گلی چ نہ کھلارنا چوری ہو جائے گی. میں اندر گیا, کھانا کھانے بیٹھا, میرا چھوٹا بھائی آیا, کہتا واہ واہ چپی پائی, یار کیا کہاں سے ڈھونڈ کے لایا؟ میں کہا بس مارکیٹ سے مل گئی. کہتا گلی چ نہ کھلارنا چوری ہو جائے گی. میرا ڈپریشن اتنا بڑھ گیا, میں نے کھانا چھوڑا, اپنی بیوی بچوں کو لیا, گاڑی میں بیٹھا, سسرال گیا. انہوں دی 2 گڈیاں کڈیاں, اپنی گڈی اگے لائی, پیچھے انہوں دی 2 گڈیاں لا کے کپڑا پا کے تے رکشے چ گھر آ گئے. مجھے اس دن بابا جی کی بات سمجھ آئی کہ کاکا ملتے سب کچھ جانتا ہے, قباحتیں بھی ہوتی ہیں اس کے ساتھ. تو آخر میں نے آپ کو بڑا سنجیدہ کر دیا, تو کچھ تھوڑا سا مزاحیہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں, اس کے بعد ختم کرتے ہیں. وہ ہے کہ دوشیزہ کے منہ سے گالی اچھی لگتی ہے, ادھر زیادہ آوازاں آن گیا, جنہوں نے چنگیاں لگدیاں نے اتوں ہی آواز آئی نے. دوشیزہ کے منہ سے گالی اچھی لگتی ہے, لڑکی ہو پاویں ہو کالی. ہم کو ہمسائی کا شوہر پیڑا لگتا ہے, ہم کو ہمسائی کا شوہر پیڑا لگتا ہے, اس بندے کی وڈی سالی. اور پہ گیا مجھ نے, یہ بڑا مزے کا شعر ہے کہ کترینہ کی اکثر مجھ کو کالیں آتی ہیں, کترینہ کی اکثر مجھ کو کالیں آتی ہیں, جھوٹ ہے پر یہ خام خیالی. پہ گیا مجھ کو دبل کٹاپا اتنا کہنے سے, پہ گیا مجھ کو دبل کٹاپا اتنا کہنے سے, چاچا تیری نکی والی اچھی لگتی ہے. اور آخری شعر ہے کہ چنچل شوخ پٹاکا کڑیاں چنگی ہوتی ہیں, چنچل شوخ پٹاکا کڑیاں چنگی ہوتی ہیں, پر جو روح ہو بھولی بھالی اچھی لگتی. کسی بشر میں 1000 خامی, اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا. کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا. اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں کریدیں تمہیں منائیں, تمہاری ہستی کے گیت گائیں, تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا. جواز یہ ہے, دلیل یہ ہے ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو, حرام نعتوں کی قربتوں کو, ہماری ساری خباثتوں کو, ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے, وہ دیکھتا ہے, مگر وہ چپ ہے. اگر وہ چپ ہے تو میری مانو, وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا.
میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام کا، آپ کے ٹیچرز کا، اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، بلکہ وہ کہتے ہیں نا جھولی اٹھا کر آپ لوگوں کے لیے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو سلامت رکھے، آپ کے گھروں کو خوشیوں سے بھرا رکھے، اور اللہ آپ کو انسانی محبت میں ایسے مبتلا کر دے جیسے ہیر، رانجھا، لیلا، مجنوں، شیری فرات ہے۔ انسان سے محبت آپ کو اللہ تک لے جائے گی، لیکن اگر انسان سے نفرت کریں گے تو اللہ شاید آپ پر وہ والی رحمتوں کے سائے نہ کرے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔